बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी तालिबात, हमने आपकी किताब उर्दू का गज़ल पोर्शन शुरू किया है और गज़ल की तारीफ का एक लेक्चर हुआ है, एक क्लास हुआ है जिसमें हमने गज़ल की तारीफ की, गज़ल के लग़वी मायने, उसके मुख्तलिफ़ शेयरों के बारे में मतला मकता वगैरह इनका ज़िक्र किया है। फिर जो किताब की जो पहली गज़ल है मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब की गज़ल, आप अपनी किताब पेज नंबर 112 पे खोल के रखिए। महबूब के होंठों पे सहलाब तबस्सुम है या नूर के दरिया की मौजों में तला तुम है। इस गज़ल का भी एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने इस गज़ल के जो पहला हिस्सा है उसकी तशरीह आप तक पहुंचाई है एक वीडियो लेक्चर के थ्रू। अब जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो आप जाइए पेज नंबर 117, पेज नंबर 117। ये एक गज़ल है जो लिखी है फैज़ अहमद फैज़ ने। फैज़ अहमद फैज़। गज़ल पे आने से पहले थोड़ा सा शायर का ज़िक्र करेंगे। फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश जो है वो 13 फरवरी 1911 को सियालकोट के करीब एक गाँव में हुई। सियालकोट में 1911 में सियालकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहीं पे अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश हुई है। कहते हैं कि पहले चर्च मिशन स्कूल से तालीम हासिल की, फिर इसके बाद इनके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान ने अपनी साई काविश से अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में दस्तगाह हासिल की और वाली अफ़गानिस्तान के शहजादों के अतालीक मुकर्रर हुए तो कुछ मुद्दत तक इंग्लिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर भी रहे। बाद में साजिशों की ज़द में आ गए और बाकी ज़िंदगी बैरिस्टर की हैसियत से सियालकोट में बसर की। जहाँ तक फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ है, फैज़ अहमद फैज़ आला तालीम, इसने आला तालीम जो है वो लाहौर में ही हासिल की। अंग्रेज़ी में MA किया है। इसके बाद अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए लेक्चरर तैनात हुए। इसके बाद अमृतसर में एक कॉलेज में उसने काम किया, वहाँ पढ़ाते रहे और जो इसने फिर अपना जो फैज़ अहमद फैज़ जो है वो पाकिस्तान टाइम्स अखबार के एडिटर भी रह चुके हैं। इसका जो पहला मजमुआ है, जो पहली इसकी जो तसनीफ़ है वो है नक्श फरियादी, जो 1945 ईस्वी में शाया हुई है और इसी तरह से बाकी अंजुमनों अदबों से वो वाबस्ता रही। बहुत सारी किताबें लिखी है, दस्त संग, बाकी चीज़ें, शाम, शहरियारां और मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये इसकी तसानीफ़ है। तो यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ की ही एक गज़ल है। आप पेज नंबर 117 पर जाइए। एक गज़ल है, मैं गज़ल यहाँ पे पढ़ूँगा। गज़ल इस तरह है। गलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरी खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सरी काकुल से मशकबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब ही सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरां, हमारे अशक तेरी आकिबत संवार चले। हुजूर यार हुई दफ्तर जिनों की तलब, ग्रोह में लेके गिरेबां का तार तार चले। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले। कुछ मुश्किल अल्फाज का यहाँ पे जिक्र करेंगे, जैसे बाद हवा को कहते हैं। इसी तरह से कफस मुराद कैद खाना, जेल। कुंज लब,
کنج لب کا معنی ہے مسکراہٹ سے کونٹوں کے کونے کا نمایاں ہونا یا بانچھے کھلنا. یہ اکثر محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کچھ اور ایک لفظ ہے حضور یار، یعنی کہ محبوب کے حضور میں. اشک ہو گیا آنسو. دفتری جنوں دیوانگی ثابت کرنے کی دستاویز. گروہ گانٹ. عاقبت آخرت عقبہ انجام. اب آئیں گے غزل کی اشعار کی اور تھوڑی سی ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پہلے اشعار کو دیکھیے. گلوں میں رنگ برے باد نوبہار چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے. یہ جو پوری غزل ہے اس میں شاعر محبوب سے مخاطب ہو کے اس فریاد کرتا ہے کہ موسم بہار آیا ہے، ہر طرف رنگینیاں ہے، اور موسم بہار کی جو صبح ہے اس سے پھولوں میں رنگ بر رہی ہے. جو یہ صبح ہے گویا بہار کا موسم آیا ہے، ایسے میں تمہارے یہاں نہ ہونے سے گلشن کا کام کاج رکا ہے. موسم بہار کے آنے کا ذکر شاعر پہلے اشعار میں کرتا ہے، اور چونکہ موسم بہار ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے، لیکن جیسے لگتا ہے کہ بہار آ کے بھی جیسے بہار نہیں آئی ہے، کیونکہ اس کا محبوب غیر حاضر ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب محبوب آئے گا تو پوری طرح بہار آئے گی، کیونکہ کاروبار ابھی رکا ہے، محبوب نہیں آیا ہے. دوسرا جو شعر ہے قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بحر خدا آج ذکر یار چلے. فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ یہ جو قفس میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، جیل خانے میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے. اس لیے دوستو میرے محبوب سے کہو کہ محبوب کے دیار سے آنے والی صبح کی ہوا سے کہو کہ خدا کے لیے وہ آج محبوب کا ذکر کرے. یہ ہوا سے فریاد کرتا ہے کہ جو محبوب کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ اس کے محبوب کا ذکر کرے، تاکہ اس کی جو اداسی ہے، اس کی جو یہ بے چینی ہے، یہ کم ہو جائے اور اس کو اطمینان ملے. اور اس شعر میں ہم یوں بھی کہیں گے کہ محبوب سے مراد شاعر کا وطن بھی ہو سکتا ہے، اور وطن سے دور قید خانے میں اس سے اپنے وطن کی یاد آتی ہے. تیسرا جو شعر ہے وہ ہے کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے. شاعر شب و روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو. یعنی جب صبح آنکھ کھلے تو سامنے محبوب مسکرا رہا ہو، اور اسی طرح رات بھر محبوب کے پہلو میں ہم رہیں، اور اس کے زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے. یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میری جو صبح ہے وہ بھی محبوب کی مسکراہٹ سے شروع ہو، محبوب میرے سامنے ہو، اور پھر رات بھر میں اس کی زلفوں کی خوشبو کا لطف لے لوں، اور اس کی زلفوں کی خوشبو جو ہے شاعر کی رات کو مہکا دے. اگلا شعر جو ہے وہ ہے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. فیض احمد فیض فرماتے ہیں، چونکہ ہماری جو غزل ہے وہ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کی پہلی غزل کی یہاں پہ تشریح کر رہے ہیں، ایکسپلینیشن ہو رہی ہے ان اشعار کی. تو اگلا جو شعر ہے وہ ہے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب ہی سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، حالانکہ وہ معمولی رشتہ نہیں ہے، وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے. اس لیے محبوب کے نام پہ اس کے غم گسار فوراً چلے آئیں گے. اس شعر میں ہم یوں کہیں گے کہ فیض احمد فیض کا جو محبوب ہے اس کا وطن ہونے کا گمان گزرتا ہے. محبوب جب شاعر محبوب کی بات کرتا ہے، محبوب یہ کسی چیز کو بھی بنا سکتا ہے، کسی چیز کو بھی، وطن کو، کسی بہار کو، اپنے محبوب کو، جو اس کی نظر میں جس طرح اس کی سوچ اس وقت ہو، محبوب کو کنسیڈر کر کے پھر یہ اس کی محبوب کے بارے میں
اشعار لکھتا ہے، کیونکہ غزل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم عشقیہ باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، محبوب کے بارے میں لکھیں. تو اس طرح سے یہ شعر بھی اسی طرح کا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. اشک مطلب گو آنسو، اشک گو آنسو. اس شعر میں فیض احمد فیض کا ذکر فیض احمد فیض اس طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی اور ہم نے وہ رات کیسے بتائی وہ ہم ہی جانتے ہیں. یعنی کہ جب محبوب سے جدائی ہوئی شاعر کی تو وہ جدائی کی جو رات تھی وہ بڑی کٹھن تھی. کس طرح اس نے گزاری وہ رات محبوب کے بغیر وہ خود ہی جانتا ہے، وہ اسی کو پتہ ہے، شاعر کو پتہ ہے. اور جیسے تیسے وہ رات بیت گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری جدائی میں جو آہذاری کی اور آنسو بہائے، اس کی وجہ سے کم از کم تمہاری عاقبت تو سنور گئی. ظاہر ہے کہ جس انسان کے لیے کوئی رات بھر آنسو بہائے وہ کوئی نیک اور اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے آنسو بہانے سے تمہارے اچھا اور نیک انسان ہونے کی تصدیق ہو گئی اور اس طرح تمہاری عاقبت سنور گئی. یا ہم اس طرح کہیں گے، جب ہم کسی کی جدائی میں پریشان ہوتے ہیں، کسی کی جدائی ہمیں ستاتی ہے تو اس کی یاد میں ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. تو اس کے دو پہلو، ایک یہ کہ ہم اپنی اس کی جدائی ہوئی ہے اس محبوب سے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس سے ہمارے جو ہماری یاد ہے، جو ہم آنسو بہاتے ہیں، اس سے ہماری کتنی محبت ہے اپنے محبوب سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ واقعی وہ انسان یا واقعی وہ چیز جو ہم نے محبوب بنائی ہے وہ کتنا مہان ہے، وہ کتنی اس کا نیک ہونے کا تصدیق ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی عاقبت سنور جاتی ہے. اگلا شعر ہے، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے گئے غریباں کا تار تار چلے. شاعر فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور ہمیں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا کہ اپنا گریباں تھا. یعنی کہ ہم اسی پھٹے گریباں کے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کریں. جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی محبت کا ثبوت دے دیں، آپ اس محبوب سے جو آپ کی محبت ہے آپ اس کا ثبوت دے دیں، تو ہم نے کیا کیا کہ جو ہم نے اپنے چاک گریباں کیے تھے، ہم نے اپنے کپڑے پھاڑے تھے، دیوانگی ہوئی تھی، تو یہی پیش کیے اپنے محبوب کے سامنے بطور ثبوت. اگلا جو لاسٹ جو اس غزل کا شعر ہے، یعنی کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ اس طرح ہے، مقام فیض کو یہ راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو صوبے دار چلے. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، شاعر کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں. ہم محبوب کی گلی سے تو نکلے فوراً سولی کی جانب چل پڑے، گویا ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہ ہو سکی. یعنی کہ اپنی زندگی میں محبوب کے علاوہ اس سے کوئی جچا ہی نہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، کسی اور چیز کو اس نے محبوب بنایا ہی نہیں. تو اس طرح ہم نے اس غزل جو فیض احمد فیض نے لکھی ہے آپ کی کتاب پہ، یہ کہاں پہ ہے، پیج نمبر 117 پہ، یہ 2 غزلیں ہیں. پہلے غزل کی میں نے تشریح کی جس میں صرف شاعر اپنے محبوب کی پہلے جدائی کا، محبوب کے آنے کا، تاکہ بہار میں بہار آئے اور اس طرح سے اس کی دیوانگی کا ثبوت پیش کرنے کا، اس کی عاقبت کا، اس کی محبت کا ذکر کرتا ہے پہلی غزل میں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اینڈ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.